अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लॉन्ग ड्राइव के साथ आसिफ नवाज और रिफत अजीज। जी, और आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस। और नो कॉन्फिडेंस मुख्तलिफ हवाले से, आजकल वैसे जो गर्मा गर्म टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हम करेंगे। और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, होने वाला क्या है, कुछ खबरें भी हैं, कुछ मैडम ने एक भूत रखा हुआ है जो आगे इन्हें बताता है, कुछ खबरें देता है अंदर की, तो वो भी आपको हम आज के प्रोग्राम में बताएंगे। जी मैडम, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा तहरीक अदम एतमाद पे। अब इस पे मैं रोशनी क्या डालूं, क्योंकि जो अंधेरे पे रोशनी क्या डाली, जुल्मत को ज़िया क्या लिखना। बिल्कुल ऐसी ही कुछ बात है कि इस पे तो अब रोशनी डालते हुए भी समझ नहीं आ रही है कि कहाँ कहाँ पे रोशनी डाले। हर तरफ जो है इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है, किसी किरण को जगा दो जी। और जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है तो आजकल ऐसी ही सूरत हाल है कि किसी को किसी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जी, एतमाद तो किसी को किसी पे नहीं, हर एक ने ऑपोजिशन को हुकूमत पे नहीं है, हुकूमत को ऑपोजिशन पे नहीं, कॉन्फिडेंस किसी को किसी पे नहीं है। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो। तो इस वक्त आदमी आदमी से डर रहा है और हर कोई एक दूसरे से खौफजदा है, किसी को किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं। जैसे कि आज आपको पता है कि इजलास हुआ था असेंबली का, और जिस तरीके से तवक्को थी कि इस इजलास में जो है वो एक जो चली आ रही है, एक रिवायत चली आ रही है कि अगर असेंबली का कोई मेंबर वफात पा जाता है तो उसके लिए फातिहा ख़्वानी वगैरह की जाती है और उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो करारदाद है वो जो है समझ लें कि वो शामिल तो थी एजेंडे में, लेकिन क्योंकि स्पीकर का ये यानी उसको ये हक हासिल होता है कि वो उसको मुलतवी कर सकता है और कोई दूसरी डेट दे सकता है। तो बिल्कुल जैसी कि तवक्को थी ऐसा ही हुआ और ये मंडे तक मुलतवी हो गए। मंडे को ये दोबारा इजलास, यानी कि वो जो 7 डेज हैं एज पर लॉ, वो मंडे से काउंट डाउन होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी देखने में आई इस इजलास से पहले। मैं ये देख रही थी कि जरदारी और ये दूसरे आपके मौलाना साहब, ज़ाती तौर पे मैं मौलाना बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ, मौलाना जो है वो उसकी जो अगर आप डेफिनेशन देखें तो उस पर वो पूरे नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पहचान हमारे यहाँ मौलाना के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सारी ऐसी भी हैं जो खुफिया हैं, लेकिन बहरहाल है। ठीक है। तो इन लोगों के जो बयानात आ रहे थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर आज नहीं पेश की गई तो हम धरना देंगे, हम प्रेशराइज करेंगे, और यहाँ तक आसिफ जरदारी साहब ने तो ये भी कहा हंगामा करेंगे। और इसकी बात, हंगामे से ये होता है कोई भी अगर कार्रवाई है इजलास की तो हो नहीं पाती, इजलास मुलतवी हो जाता है, तो ये बात वैसे हुकूमत के हक में जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हंगामा रही होती है, बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं वो ये चाह रहे होंगे कि हम कोई भी असेंबली के इजलास की कोई भी कार्रवाई आगे ना बढ़ने दें, और जो है अपोजिशन वाले बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ेगा और कोशिश करके जोर लगा के अपनी तहरीक को कामयाब करवाने की कोशिश करनी होगी। पाकिस्तान में एक ये सिलसिला जो है एक अरसे दराज से, यानी कि अब ये एक रिवायत बन गई है कि कोई पाकिस्तान की पैदाइश है वो अपनी मुद्दत जो है, अपनी हुक्मरानी की जो मुद्दत है वो पूरी नहीं कर पाती है, और किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऐसी चीज पैदा होती है या पैदा की जाती है जिसकी वजह से वो हुकूमत नहीं चलती। और यहाँ तक कि मैं देख रही थी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसके मीडिया पे भी ये बात की जा रही थी और बहुत तंजन की जा रही थी कि पाकिस्तान की ये रिवायत रही है कि यहाँ हुकूमतें जो है वो गिरा दी जाती हैं, और इस दफा भी इमरान खान की हुकूमत भी एक खतरे से दो चार हो गई है और एक गिराने की। आप ये देखें कि ये ज्यादा कुछ अरसा भी नहीं था, अब 2023 में ये इलेक्शन हो जाने थे, तो ऐसे क्या वजूहात हैं कि इतनी बेसब्री हो गई। मेरे जहन में तो कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वजूहात है जिसकी बिना पर वो इमरान खान को वक्त से पहले ही हटा देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये जो आखिरी हुकूमत के जो महीने होते हैं, चलो साल से कुछ ज्यादा भी हो तो हम उसे महीने ही कहेंगे, तो उनमें जो कारकर्दगी दिखाने का मौका होता है वो होता है। जो अपोजिशन होती है उसकी ये कोशिश होती है कि ये कारकर्दगी ना दिखा सके। दूसरा ये कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी एक पार्टी को इतना मुस्तहकम नहीं होने देना चाहते मेरे ख्याल से कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई चैलेंज बन जाए, कि अवाम उनके साथ इस कदर इन्वॉल्व हो जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा सके।
ایسا ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی یہ بات کی ہے جی 23 مارچ کی تقریب میں جی جی کہ فوج کا تو یہ ہے کہ اگر وہ انٹرفیئرنس کرے تب بھی گالیاں، اگر وہ سائیڈ میں ہو جاتی ہے کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے تو تب بھی گالیاں. یہ تو ہے، ہم اس چیز سے بھی نہیں ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا ایک رول ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں اپنی غلطیوں کو اس طرف ڈالنا بھی کوئی اتنا مناسب نہیں ہے. اچھا میری سمجھ میں جو بات تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، آپ کے اندر دیکھیے آپ اسی وقت کمزور پڑتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی خامیاں ہوں. آپ اپنی خامیاں اپنی غلطیاں دیکھیں تو پھر موقع ملتا ہے نا کسی کو بھی. اگر ایسا ہم مان بھی لیں کہ یہ سارا کیا درا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ جو ہے ظاہر ہے جو طاقتور ادارے ہیں ان کا انفلوئنس تو ہوتا ہے، اثر انداز تو وہ بہرحال ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس ملک کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے اتار چڑھاؤ خطرات وہ بیرونی ہوں یا اندرونی اس سے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس وقت یعنی کہ یہ نو کانفیڈنس کی ووٹ آف کانفیڈنس کی جو تحریک آخر اس وقت کیوں شروع کی گئی ہے، انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نمبر ایک یہ کہ ابھی آپ جون میں جو ہے بجٹ پیش کیا جائے گا، بجٹ بھی شاید یہ اس دفعہ مئی میں ہی وہ پیش کرتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی بھی جو حکومت ہے کہ وہ بجٹ پیش کرتی ہے اور جس کا کہ جب انتخابات بھی سر پہ ہوں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایسا عوام دوست بجٹ پیش کرے گی جس سے کہ اس کی مقبولیت میں آرٹیکل 95 اور 54 جو ہیں اور رول 37 ہے جس کے مطابق ہمارے اسپیکر نے بھی کہا ہے اور ججز بھی کہہ رہے ہیں ہماری کورٹس کے کہ اس کے مطابق یہ کاروائی ہوگی ساری. تو اس لا کے مطابق اس شک کے مطابق اگر فائنانس بل آ جاتا ہے، بجٹ اگر پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد یا کوئی اور قانون میں اسی طرف آ رہی تھی کہ وہ نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات کچھ اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی مقرر کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، نومبر میں ہمارے جنرل باجوہ صاحب کا پورا ہو رہا ہے. یہ ایکسٹینشن یعنی کہ اب اس کے بعد نئے چیف کو آنا ہے یا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بہت اہم فیصلہ ایک بہت ہے. پھر آپ کی عدالتوں کی طرف دیکھیے، وہاں پہ بھی چیف جسٹس بدلنے ہوتے. تو یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے حکومت گرا دی جائے تاکہ وہ اگلے انتخابات میں ایک یعنی اتنی مضبوط ہو کر کے نہ آئے اور ان کا کوئی بالکل ہی کوئی چانس ہی نہ رہ جائے. ایک بات میں یہ دیکھ رہی ہوں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے حکومت کو گرانے کا، تو یہ دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ نواز شریف نے شروع کیا تھا، اور پیپلز پارٹی اور یعنی نون لیگ جو ہے یہ دونوں اپنا اپنا حصہ ایک دوسرے کو گرانے میں ڈالتی رہی ہے. اور یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ لوٹا کریسی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ورثے میں چلی آ رہی ہیں. اب یہاں پہ میں عمران خان سے بھی ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گی، اور وہ یہ کہ جب عمران خان نے یہ بات کی کہ میں آسمان سے فرشتے نہیں لا سکتا. میرے خیال سے عمران خان صاحب کا فیلئر اسی وقت ہو گیا تھا. وہ نظریاتی آدمی تھے تو انہیں نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال سے انہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ان بیساکھیوں کی ضرورت تھی کہ ہمارا جو بیسیکلی تو جو کمیاں خامیاں ہیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی ہیں، جب تک یہ ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر سسٹم جو ہے ریفارم نہیں ہوتا تب تک یہ میرے خیال سے قریب ہے ابھی ریفارم ہونے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم میچ دیکھ رہے ہوں اور کرکٹرز جو ہیں پلیئر جو ہیں وہ تو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں کیا سچویشن ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ اس نے چکا چھوڑ دیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو کریز سے آگے بڑھ کے کھیلنا چاہیے تھا، اس کو بیٹ کو نیچے رکھنا چاہیے تھا، اس کو بال چھوڑ دینی چاہیے تھی. ہم یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تو آپ گراؤنڈ سے باہر ہو کے نا اصل ریئلٹی کیا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ عمران خان نے بھی کچھ باتیں کی تھی کہ کرپشن کے خلاف اور جسٹس کے خلاف، لیکن ان کو اتنا اندازہ شاید نہیں تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے اور ہمارا جو بھی سارا ہے اس میں یہ اتنا آسان نہیں. اور یہ لیکن اگر آپ شروع کریں گے تو آپ وہاں تک پہنچیں گے نا. جیسے وہ اکثر لوگ قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں نا کہ اس کے مطابق دستور بناؤ، تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بنا کے دیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنائیں. ہیں اس طرح کے مسائل ہیں. بالکل پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی جب کرنے لگو تو لگ سمجھ کہتے ہیں نا کہ ہے. جب سمندر میں یا دریا میں جب جاتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ گہرائی کتنا ہے. آپ باہر کھڑے ہو کر اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے.
اچھا ایک چیز اور ہے، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ تحریک تو آ چکی ہے اور منڈے کو اس کا پیش بھی ہو جائے گی. جی جی. اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ججز کی جو آ رہے ریمارکس آ رہے ہیں صدارتی ریفرنس پہ اس کا جی وہ کس رخ پہ جائے گا، وہ بھی ایک چیز کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا. یعنی اچھا یہ ایک خوش آئند بات ہے تھوڑی سی، چونکہ میں بھی 2012 سے سیاست میں ہوں، بلکہ 13 اور 18 والا الیکشن بھی لڑا میں نے نیشنل اسمبلی سے. میں نے تو اندر سے دیکھا کہ تھوڑا سا جو بہتری آئی نا الیکشن کمیشن کے معاملات میں، کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کم یہ واضح ہے کہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی طاقتور ترین شخص ہو، قانون کے تابع ہے وہ. اور جس طرح سے وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں قوانین کے مطابق، آئین کے مطابق کروں گا، اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق سب کچھ ہوگا. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پاکستان کا نظام بہتر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس وقت اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، دونوں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں، اور سیاسی حوالے سے، قانونی حوالے سے ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی ٹیمز ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہیں اور دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس میں جو ہڈن فیکٹرز ہیں وہ بھی ہیں. اچھا جیسے آپ میم بات کر رہی تھیں اس کی کہ گراؤنڈ میں اگر آپ کھیلتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو پوری طرح سے سارے سیناریو کا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن آپ باہر اسٹیڈیم سے بیٹھ کے گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی. تو تھوڑا سا اس سے اگر ہم جو دنگل ہو رہا ہے سیاسی، اس سے باہر نکل کے تھوڑا سا دیکھیں تو پھر ہمیں کچھ فیکٹرز اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جس کی بیس پہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. اس وقت عالمی سطح پہ اور دیگر خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، کیا پاکستان اس وقت متحمل ہے خان صاحب کو فارغ کرنے کا؟ تھوڑا سا بھی جو یعنی اپنے وطن اور پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ایک روشن مستقبل ہو. جی میڈم بتائیے گا کہ کیا پاکستان اس وقت متحمل ہو سکتا ہے خان صاحب کو نکالنے کا؟ نہ ہی اندرونی طور پہ اور نہ ہی بیرونی طور پہ. آپ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں، جی آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن نے کس وقت یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. جی یہ اس وقت کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ اب پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے. جی اور بین الاقوامی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے. طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے عالمی سطح پہ، اور پاکستان جو ہے یہ عرصے دراز سے یا یوں کہہ لیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ امریکہ کی غلامی میں ہے. اور اگر جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے بالکل یعنی کہ اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں جو بالکل ایسے لوگوں نے لکھی ہیں جنہوں نے جس طرح سے حالات و واقعات تھے ان کو بیان کیا ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے وہ بھی امریکی سازش کے تحت قتل کر دیے گئے تھے. اب آپ اس کے بعد پے در پے دیکھیں جس لیڈر نے بھی خصوصی طور پہ عالم اسلام کے لیے کوئی کاوش کی ہے یا لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور برے طریقے سے عبرت ناک مودی. جی اس کو بالکل عبرت کا نشان بنایا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں بھٹو کا دیکھ لیں. بھٹو کا جرم کیا تھا؟ بھٹو کی پالیسیوں سے آپ بے شک اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بھٹو کی بہت ساری خدمات بھی ہیں. خاص طور سے اسلامی ممالک اور یہ OIC کے حوالے سے بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس نے ایک اس پلیٹ فارم پہ اسلامی یہ جو مختلف نظریات کے ممالک تھے ان کو بھی اکٹھے کیا تھا. عراق، ایران اور یہ سارے جتنے بھی بنگلہ دیش ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیا تھا. یہ ایک بڑا ہی یعنی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا آگے ان کے بہت سارے پلان تھے، ان کے اپنی کرنسی، اپنا بینک، اپنی معیشت کے لیے اپنا یعنی یہ سارا ایک سسٹم بنانا تھا جس میں انڈیپینڈنٹ مسلم اسلامی ممالک ایک طاقت بن کے یعنی مغربی ممالک ہے اور امریکہ کے مقابلے میں اسلامی ممالک ایک یونٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اور اگر وہ ہو جاتا امریکہ کو یہ نامنظور تھی یہ بات. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ایک سازش کے تحت جس طرح یعنی اس طرح کے حالات اور واقعات بیرونی طاقتیں تو یہی کرتی ہیں نا کہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے استعمال کرتی ہیں. ایسے بھٹو کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا دور آتا ہے. ضیاء الحق کے لیے بھی امریکہ نے یہاں تک کہ اس نے اپنے لوگ بھی قربان کر دیے اور وہ سازش میں ہلاک کر دیے گئے یا شہید ہو گئے. امریکن یہ پالیسی رہی ہے کہ کسی کو استعمال کرنا اور اس کے بعد اسے مروا بھی دیں. جی یا استعمال کر کے بھی مروا دینا اور یا کوئی ان کے خلاف بھی ہو. ان کے خلاف. اچھا اب ہم آتے ہیں عمران خان کی طرف.
عمران خان کی بہت ساری پالیسیوں سے آپ تھوڑے سے وہ بھی بتا دیجیے کہ یہ تو تھے پاکستانی جو لیڈرز جو امریکہ نے مروائے، اس کے علاوہ باقی دنیا میں جو باقی دنیا میں شاہ فیصل کا قتل ان کے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں سے کروایا گیا. جی جی ٹھیک ہے. شاہ فیصل کا بھی OIC کے جو بنیاد رکھی ہے وہ بھی شاہ فیصل نے. بالکل سعودی ایسے. عرب کا اس میں کردار تھا. صدام صدام حسین قذافی کا تھوڑا کچھ عرصہ لگا لیکن انجام ہوا وہی اس پہ تھے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے ملک کی طرف، عمران خان کی طرف. جی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی پالیسیوں سے یہ بہت ساری چیزوں سے آپ بے شک اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت ایک عالمی سطح پہ اور خصوصی طور پہ اسلامی لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا. اچھا دیکھیے ایک یہ کہنا چاہیے ظاہر بات ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ تو روٹی کپڑا اور مکان ہی ہوتا ہے، جس کو کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ کیش کرانے کی کوشش کی ہے. بے شک وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اعداد و شمار کی طرف جائیں تو ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عالمی سطح پر عمران خان پاکستان کو ایک ایسی کنٹری کے طور پہ لا رہا تھا کہ وہ بھی یعنی ہم بھی کوئی آنکھ اٹھا کر کے ترقی یافتہ ہونا، ترقی پذیری سے نکل رہے خاص طور سے آپ خاص طور سے دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا ایک بلاک کے طور پہ طاقت کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جی جی. اور عمران خان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے افغانستان جنگ کے دوران اڈے لینے سے انکار کر دیا. اور اس کا کیونکہ ہم نے افغانستان کی جنگ میں جو اپنا حصہ ڈال کر کے ہم جس طرح استعمال ہوئے ہیں کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ بالکل لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے، نقصان اٹھایا ہے مالی بھی اور جانی، اور ہمارے فوجی جس طرح سے شہید ہوئے ہیں. تو عمران خان نے بالکل صحیح کیا کہ اس سے انکار کر دیا. اور ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے یہ سمجھ لیں امریکن بہادر کے لیے ایک بہت بڑی گستاخی تھی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بالکل بھی نیوٹرل ہو کر کے بھی سوچیں، اور یہاں پر ایسا ہی ہے وہ لوگ جو عمران خان کی پارٹی میں نہیں تھے یا اس سے متفق نہیں تھے، آج وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ان معاملات پہ تو کم سے کم ہے، کیونکہ اب جو ہو گئی ہے یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے. یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا وقت بھی ایک محدود ہوتا ہے، میں یہاں پر فوری طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گی آصف کہ جس طرح کے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا ہے صدارتی ریفرنس کا، کہ اگر یہ کوئی پارٹی کے لوگ جو ہیں اپنی چینج کرتے ہیں، وفاداری چینج کرتے ہیں اور ٹریڈنگ میں اور پیسے اور دوسرے لالچ میں، سیٹوں اور ٹکٹ کے لالچ میں ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو اتحادی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب یہ ایک دفعہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد، ایکچولی وہ جو ہے نا قانون اس حوالے سے اس کا بھی پروسیجر بڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ نہیں کہ کوئی کسی نے اگر وہ فلور کراس کیا تو فوری طور پہ اسے آپ نااہل قرار دیے گے. اسے فرسٹ آف آل تو شو کاز جاتا ہے پارٹی چیئرمین کی طرف سے، وہ بھی ان لوگوں کو جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کے پارٹی ٹکٹ پہ. یہ نہیں کہ کوئی آزاد یا دوسری پارٹی سے اگر وہ جیتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہوا ہے یا کوئی اتحادی پارٹیز ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں تو ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اور شو کاز کا جواب آنے کے بعد اس کی نااہلی کے لیے جو درخواست اسپیکر کو جاتی ہے. اسپیکر پھر ودن 2 days وہ بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن پھر آگے اپنی وہ کمیشن کے آگے پیش کرتا ہے. پھر کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اسے نااہل کیا جائے یا کہ نہ کیا جائے. اور ماضی میں ایسے کیسز بھی ہوئے کہ الیکشن کمیشن نے نااہل نہیں کیا. گلہ لائی کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس. ان کے لیے بھی یہی کیس گیا تھا، انہیں نااہل کرنے کے لیے وہ گئی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل بھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی لانچ کی اور اپنے پارٹی کے بہاف پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا. یہاں سے وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں لیکن اگر اس میں اگر کورٹ کا یہ اوپینین آ جاتا ہے کہ تاحیات انہیں نااہل کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا پریشر ہو سکتا ہے منحرفین کے لیے. اس طرح سے مطلب جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے پارٹی کے جو لوگ ہیں دوسری طرف جس کو نوٹا کریسی کہا جا رہا ہے، یہ سسٹم تو ہو گیا. لیکن یہ جو اتحادی ہوتے ہیں یعنی دوسری جماعتیں جن کی کسی کی 4 یا 5 سیٹیں ہوتی ہیں وہ وقتی طور پہ اتحاد کر لیتی ہیں، تمام فوائد بھی حاصل کرتی ہیں، یعنی ان کو سیٹیں بھی ملتی ہے، منسٹری بھی مل جاتے ہیں اور سارے جو بھی فنڈ وغیرہ
سارے فوائد حاصل کرتی ہیں، اور کسی وقت بھی کسی اپارچونسٹ یعنی کہ ہے کہ جب وہ کسی اور طرف سے پوزیشن کی طرف سے ان کو کوئی اور بڑا لالچ دیا جاتا ہے تو وہ اس طرف چلی جاتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو قانون ساز ادارے ہیں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ، یعنی آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو لیکن وہ اتنا پرولونگ ہوگا یا پھر وہ یہ کہ وہ ڈیزائن کرے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہوئے ہیں جو عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ تو گئے ہیں سو گئے ہیں. اب ہم دوسرا معاملہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں جو اتحادی جماعتیں یہ کافی ہے، اور دوسری اور بھی دو جماعتیں اس کے علاوہ کراچی سے یا ایم کیو ایم ہے جو خصوصی طور پہ اردو بولنے والے اور کراچی، حیدرآباد اور سکھر جیسے کھڑے کے نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ عام طور سے یہ ایک تاثر ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو یہ ایک یعنی کہ خاص اس پہ اشارے پہ چلتی ہیں، یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے ان کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ وہ چلتی ہی ہے اس طرف جہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے. اشارہ یا بینیفٹس کہہ لیں، بینیفٹس تو سیاسی جماعتیں ہیں نا، انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد بھی دیکھنے. وہ بینیفٹس تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ مہرے ایسے ہوتے ہیں جو ریزرو میں ہوتے ہیں، انہیں بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے ہی رکھا میں سمجھ گیا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات ایک اور بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ اب یہاں پر میں اگر نام لیے بغیر بھی بات کروں یا نام لے بھی لوں کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے جو ایم کیو ایم ہے اس کے بارے میں آ رہی ہے یہ کہ اب آپ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ منظرنامہ کیا ہے. ایم کیو ایم سارے سال یہ روتی ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کراچی کو اور سندھ کو اختیارات لے لیے ہیں سندھ میں، یعنی کہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کراچی کا کیا حال کر دیا ہے. ان کے ایم کیو ایم کے پاس نہ کوئی سیٹ ہے ایسی، نہ کوئی اختیارات ہیں، بلدیاتی اختیارات بھی پیپلز پارٹی نے سلب کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب عمران خان کو ہٹانے اور گرانے کی بات آتی ہے تو آپ وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو شبہات و شبہات تو پیدا ہوں گے نا. ایک تو یہ کہ آپ کس کے اشارے پہ چلتے ہیں، دوسری یہ کہ آپ کو کیا بینیفٹ کیا ہے اس کے پیچھے. اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کافی بڑی رقم کی لین دین کی بات ہو رہی ہے، غالباً 1 ارب تک. اور ایم کیو ایم میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ دھڑے بھی ہیں. یہ مکمل ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ایک دھڑے نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تقریباً 1 ارب روپے کی لین دین ہوئی ہے، اور یہ ادا کرنے کے لیے زرداری نے اپنی جیب سے نہیں نکالے ہیں پیسے. جیب سے تو وہ 10 روپے نہیں نکالتے، سندھ کے اور نیب کو 10 روپے نہیں دیے، اور خاص طور سے کراچی کے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیے گئے ہیں. اچھا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں یعنی کہ جو پبلک کا پیسہ تھا وہ نکال کے جو فنڈ کراچی کی ترقیاتی اس کے لیے جو فنڈ مختص. ناظرین، یہ ہے نو کانفیڈنس ہمارا. تو جو وہ فنڈ مختص کیے گئے تھے. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جو وہ افسر تھا اس نے انکار کر دیا اس بات کو، اس کو ہٹا دیا کہ اب یہ میری بات ہے، میری یہ خبر ہے، اور اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. یہ بھوت نے بتائی آپ کو؟ تو بھوت نے بتائیے. وہاں سے ایک ایسے بندے کو لایا گیا ہے جو جس کو یعنی کہ نکال دیا گیا تھا. اچھا، وہ ہاں وہ اس پہ یعنی کہ رقوم کی منتقلی کے لیے اور نکلوانے کے لیے انہوں نے اپنا قانونی اس کی میٹنگ تقرری اس کو دوبارہ لایا گیا. تو یہ تو پاکستان کو تو لوٹ کا مارکس. اوہ مائی گاڈ. اچھا، ان چیزوں پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے نا، کہ اس پہ بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے بھی آپ نے راتوں رات کوئی قانون کس طرح سے بنا لیا، یا کسی کو آپ نے بیوروکریٹ کو لگا کیسے دیا یا ہٹا کیسے دیا اور کن مقاصد کے تحت کیا. خیر، یہ پتہ تو ہوتا ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ اب کچھ یہ لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. خاص طور سے میں جہاں تک کافی کا تعلق ہے اس کا تو پورا ریکارڈ ہی یہی رہا ہے کہ ہمیشہ ہر اس حکومت میں شامل ہوئے، جیسے آزاد نمائندے ہوتے ہیں جیتنے والی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. عام لیگ کا بھی یہی کردار ہے. لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں خاص طور سے کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی کراچی سے ہے تو میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کراچی میں بہت تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ رہتے ہیں، اور محب وطن وہاں وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا ہے. بالکل قربانی دی ہے، وہ اس کو بگڑتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اس لیے تو قربانیاں نہیں دی. اور جو کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنا اردو بولنے والوں کی نمائندہ ہی کیوں نہ کہلاتی ہو، اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، وہ کرپشن اور
پاکستان کے خلاف کچھ بھی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر وہ یہ بھول جائیں کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر سے ان کو ووٹ ملیں گے۔ آج یہ بات میں کہہ رہی ہوں، اپنے وسوخ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے، ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے۔ ووٹ بھی اگر جس طرح سے ڈلتے رہے، اگر ویسے ہی ڈلیں گے تو ووٹ تو پھر انہیں ملیں گے۔ خود شدگان لوگ آگے ووٹ ڈال بات کہنا چاہوں گی کہ اس میں جو ہے اب ہم اپنی گفتگو کو جو ہے لے جاتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن کہ ابھی جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، جو منظرنامہ بن رہا ہے، پبلک بہت چارج ہے۔ دیکھیے اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی، لوگ کہتے ہیں آج تک کہتے کوئی نکل کے نہیں آیا۔ وہاں پہ ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ نہیں تھے، جو تھے ان پہ ٹوٹل حکومت کا کنٹرول ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آپ کا ہر قسم کا یہ ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے جس کو آپ ایک حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو تقریباً کنٹرول کرنا ناممکن ہے، لوگ چارج ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی جو لوگوں کی چاہت اور لوگوں کی امیدوں کے خلاف کوئی چیز ہوگی، یعنی کہ آپ کو یہ امید ہے کہ عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے گھر سے؟ جی بالکل، مجھے یہ ہے کہ عمران خان کے لیے نہیں، ہر اس چیز نظریہ کے لیے نکلیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے آصف، میری ایک بات، آخری ایک بات، بات یہ اب عمران خان کی نہیں رہی ہے، اب بات رہی ہے پاکستان نے کس طرف جانا ہے، پاکستان کا ٹریک بننا ہے، پاکستان کا مستقبل طے ہونا ہے۔ اگر یہ ہم نے پھر وہیں واپس چلے جانا ہے تو پھر تو آگے تو پھر وہ بقول مشرف کے پھر تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے نا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام تو گھروں سے نکلنے کے قابل پتہ نہیں رہی بھی ہے یا کہ نہیں۔ جس ملک آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس ملک میں کوکنگ آئل کا پیکٹ 510 روپے کا مل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں اور جو ایوریج کسی کی کمانے والی کی وہ ہے 500-700 روپیہ دن کا کماتا ہے، تو وہ کیسے گھروں سے نکلے گا نظریے کے لیے یا پاکستان بچانے کے لیے؟ یہ چیز تو کل ہی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا آپ کی بات سے تو میں 100% اختلاف کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں بے شک، روٹی کپڑا خوراک، یہ بھوک، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی انسان یعنی کہ انسان کی خودداری اور اس کے لیے یہ بھی پیچھے لوگ جو ہے نا، ابھی ٹھیک ہے آپ کو 2 وقت نہیں، آپ 1 وقت کھائیں گے، آپ 4 وقت۔ چلیں کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ بزدار صاحب وہاں پہ سسٹین کریں گے۔ آپ کا بھوت اس کے خلاف کوئی خبر لے کے آیا تھا، بتائیں۔ میرا بھوت جو خبر لے کے آیا تھا، ابھی وہ خبر تو تقریباً ہر طرف ہی، جو میں نے آپ کو بہت پہلے بات بتائی تھی، تو وہ چیز جو ہے بعد میں اسٹیبلش بھی ہوئی۔ لیکن دیکھیں جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے، جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے وہ بندہ بھی یعنی کہ وہ بھی اشارے، وہ بندہ نو ڈاؤٹ بہت قابل احترام بندہ ہے اور سب کی نظر میں مطلب اس کی ایک اہمیت ہے اور وہ کافی اچھا اپنے ملک بدل بھی ہو سکتا ہے پنجاب کے، لیکن وہ ویسے جوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے پنجاب کی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ بھی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ایسی پرسنالٹی۔ تو آپ سوچیں نہیں کہ کوئی کھچڑی پکے گی، کھچڑی نہیں پک سکتی ہے بھائی، کھچڑی دیکھیں ہو سکتا ہے نظریہ ایک بندہ ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا شدید مخالفتیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن، لیکن یہ کہ مفاہمت کے تحت یا وقتی ملکی حالات کے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نا لوگوں کو NROs بھی دیے گئے، تو ہو سکتا ہے عمران خان اسی کے خلاف تو ہے۔ آج عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، جی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسی لیے ہے کہ آج، لیکن ہو سکتا ہے کہ صورتحال کوئی ایسی بنے کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور میرا نہیں خیال ہے، ویسے میرا تو یہ کس کروڑ بیٹھنے کی امید ہے؟ کس کروڑ؟ دیکھیں 2 صورتیں ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جب تک کہتے ہیں نا آخری بال تک، جس طرح میچ ہوتا ہے نا کھیلنا چاہیے، آخری بال تک میچ کا نہیں پتہ چلتا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ شارجہ میں کیا ہوا تھا، ہارا ہوا میچ تھا، تو جاوید میاں نے ایک چھکا لگا کے، ٹھیک ہے، اس وقت کوئی امید نہیں ہے، تو اس وقت بھی جو ہے ایسی ہی کچھ سچویشن ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، لیکن عمران خان جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی کچھ کارڈز باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر عمران خان
چلا جاتا ہے، عمران خان کی حکومت گرا دی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان نے اب تک جتنی مقبولیت اور اپنی طاقت جتنی حاصل کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہو کر کے عمران خان وہ تو سیاسی اعتبار سے تو وہ ایک مثبت چیز ہے اور بہتر ہے. بالکل. اور ایک چیز اور ہے، یہ ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی، اور میرے خیال سے اگر ایسا ہو تو وہ اس چیز کا بھی کفارہ ادا ہو سکتا ہے. ابھی وہ جو فرشتوں کی جماعت انہوں نے بنائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا ہو سکتا ہے کہ جماعت کو ری آرگنائز کیا جائے اور اس میں واقعی مخلص نئے اور اچھے اور قابل لوگ لائے جائیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب قریب پہنچ گئے ہیں. جی. اچھا تھوڑا سا اور بتا دیں گے ہونے کیا جا رہا ہے ابھی کیا ہوگا. عمران خان کا جلسہ ہوگا اور اس میں ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے. اچھا یہاں پہ دیکھیے عوامی طاقت کی بات ہے، عمران خان نے وہی کارڈ کھیلی ہے جو ترکی میں طیب اردوغان نے کیا تھا، پیوٹن نے بھی کیا کہ جب فوج نے مداخلت کی تو آگے، کیونکہ دیکھیے طاقت یعنی آپ کی فوج ہوئی کتنا بھی کوئی طاقتور ادارہ ہو کچھ بھی ہو، عوام کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے آگے اس سے نہیں جیت سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے اسی پبلک اس وقت بہت ہی چارج ہے، اور یہ پہلے کی طرح جیسے کہ عمران خان کے سپورٹر ہیں جو زیادہ تر کے ینگسٹرز ہیں وہ، اور اچھا کچھ وہ لوگ بھی آ گئے ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ نہیں تھے یا مطلب وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں تھے یا کسی حد تک دوسری پارٹیوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ چونکہ اب معاملہ کچھ اور آ گیا ہے، بات اب عمران خان کی ذات یا تحریک انصاف کی نہیں رہی ہے، اس وقت دوسری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یعنی اسلامی فوبیا کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں یہ ایک عمران خان کی اچیومنٹ ہے کہ اس نے ایک UN میں یہ قرارداد پاس کروا دی. ابھی جو یہ OIC ہوئی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن نے، آپ ٹائمنگ دیکھیں، انہوں نے اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ چیز حالانکہ یہ بہت زیادہ ڈسکس ہونی تھی OIC کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اپوزیشن نے اس پہ ایک دوسرا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور میڈیا کی ساری توجہ ادھر چلی گئی. وہاں پہ کیا کچھ ہوا، کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا اچیومنٹ ہوئی ہے؟ وہاں پہ بینک بننے کی بات ہوئی ہے، ایک یعنی کہ فوج بننے کی بات ہوئی ہے اسلامی بلاک کی، الگ سے تعلیم کے اوپر بات ہوئی ہے، ٹیکنالوجی میں بات ہوئی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پیچھے چلی گئی اور یہ بھی امریکہ کے ایجنڈے میں شامل ہے یہ بات. ہاں امریکہ تو اپنے کو پوری کوشش کرے گا. اچھا اب میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ کوئی تصادم کی طرف یہ سیاست نہ چلی جائے. جس طرح سے اگر پاور شو میں پبلک ہی اکٹھی کرنی ہے، ادھر سے خان صاحب بھی کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے بہت سارے پوائنٹس پازیٹیو پوائنٹس ہیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں اور اپوزیشن کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، اسی طرح سے عمران گورنمنٹ جو ابھی تک 3-3.5 سال انہوں نے کی ہے اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو جیسے کہ آپ نے بتائے وہ بھی پبلک کے سامنے ہیں، اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں گورننس کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، ایون وہ فیکٹس ہیں، وہ بھی ہیں، نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کتنی عوام کس کا ساتھ دے گی، قانون کس کا ساتھ دے گا، حالات کس کے ساتھ دیں گے. باقی عمران خان نے جب یہ بات کی اس سے بہت پہلے میں نے یہ اپنا ایک یہ بات کی تھی کہ نیوٹرل کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انسان ٹھیک ہے کسی حد تک یعنی کوئی بےایمانی نہ کرے، لیکن اس کا جھکاؤ ضرور کسی نہ کسی جھکاؤ میں سم ٹائمز دیکھیں ہمارے پاس آئیڈیلی تو یہ آپشن ہونی چاہیے کہ کون زیادہ بہتر ہے، لیکن ہمارے پاس اگر صرف یہ آپشن ہے کہ کون کم برا ہے تب بھی ہمارا جھکاؤ کم برے کی طرف ہوگا، زیادہ اچھے کی طرف اگر نہ بھی ہو تو. جی ایک چیز اور ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے یہ کہا بھی جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو برا والا بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ یہ بھی ہے ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں ہے نا، یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ان کو دخل نہیں کرنا چاہیے. نواز خاص طور سے نون لیگ کا تو یہ رہا ہے، نواز شریف کا یہ یہی رہا ہے، مریم کا بھی یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ اس کا ساتھ دے رہی اس کو، لیکن دیکھتے بھی ادھر ہی ہے. اب ہاتھ میں پھر ادھر ہی کی کرتے ہیں کہ وہ آ جائے وہ ہمیں نکال کسی کو ہٹا دے کسی کو بٹھا دے. تو یہ ساری چیزیں
سے. اچھا یہ جو ادارہ ہے اس کو آپ یہ بھی یعنی آپ پوری طرح بلیم بھی نہیں کر سکتے اور پوری طرح بری ذمہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں اداروں کے لیے چلیں شخصیات اداروں میں جو شخصیات ہیں ان کے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں لیکن اوور آل ادارے ہیں یا ایجنسیز ہیں میرے خیال میں ان کے لیے ٹاپ پریورٹی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کنسرنس ہوتے ہیں. ہونی چاہیے لیکن ہوتے بھی ہیں ورنہ تو الحمدللہ میں یہ جو ٹائمنگز ہے نا یہ بہت ہی الارمنگ ہے. یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ یہ کون سا ٹائم تھا. یہ جب صبح جب کہ نئے بلاک بن رہے ہیں طاقت کا توازن بدل رہا ہے سپر پاور کی جنگ جاری ہے. چائنا کا اپنا پلان ہے رشیا اور پاکستان میں مطلب قریب آ رہے ہیں اور سی پیک کا معاملہ ہے. یہ ساری جب چیزیں ہو رہی ہیں اس بار اور عمران خان اس میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے اسلامی ممالک میں بھی اس کی بڑی عزت اور وقار ہے اور دوسری کنٹریز میں بھی. یہ چونکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اس کا ایک اپنا یعنی اس کی پرسنالٹی تھی. بالکل اصل میں جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اسے یہ بینیفٹس ملتے ہیں ریپو کے حوالے سے. مثلا یہ ہے کہ جو سی پیک ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک ٹرم ابھی یوز کی جا سکتی ہے شہباز سپیڈ کہ شہباز شریف نے جس سپیڈ پہ کام کیا اسے باقاعدہ انہوں نے ٹرم بنا دیا. تو کچھ چیزیں ہیں اعتماد جو ہے چائنا کا اعتماد نواز شریف پہ بھی ہے. شہباز کا نام لیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے شوز کی جو پالش خراب ہو رہی ہے. اچھا ہاں چلے یہ تو دیکھیں پالش جو ہے خراب ہو رہی ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی اقتدار میں کیسے آئی ہے. جب 27 کو عمران خان کا جلسہ ہوگا تو پتہ نہیں کہاں کانپیں ٹانگ ہوں گی. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کانپیں کہاں ٹانگ جائیں گی کس کی کانپیں ٹانگیں گی. تو اب ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. چلیں جی ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو ہو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو اچھا ہو. ایک پارٹی کے لیے کیونکہ میرا تعلق کراچی سے اس پارٹی کے لیے میرا ایک یعنی کہ میرا ذاتی طور پہ بھی اور اردو بولنے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ایک ریکویسٹ ہے. خدارا سوچ لیں ایک دفعہ اور سوچ لیں پتی کا ساتھ سوچیں کیا ان کے پاس آپشن کیا روپیہ پیسہ آنی وہ جیسا کہ چیف صاحب نے کہا کہ عوام انہیں کو ووٹ دیتی ہے تو پھر کیسے اچھے لوگ آئیں. مسئلہ یہ کہ عوام کے پاس آپشن ہوگی تو عوام کراچی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ سیٹیں بھی چلی جائیں گی اپنی وقت پھر آپ کی کانپیں ٹانگتی رہیں گی. پھر کانپیں ٹانگ ہوتی رہیں گی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آصف یہ تو ہو گئی ایک بات لیکن بس ہم ناظرین اپنے کمنٹس میں بتائیے گا پروگرام آپ کو کیسا لگا. اگلا پروگرام میں بھی اسی ٹاپک پہ ہو کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ان پروسیس ہے تو اگلی جو اپڈیٹس ہوں گے اس پہ ہمارا جو تجزیہ ہوگا. 2 چیزوں پہ نظر لگی ہوئی ہے. ایک 27 کا جلسہ ہے عمران خان کا اور پھر منڈے کو جو جی بالکل تحریک عدم اعتماد کی ہو جو تو ہم اس دعا پہ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا پروگرام کو لائک اور شیئر کیجیے گا بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اس پروگرام کے لیے ہم نے کافی محنت کی ہے اور چلیے ہم باہر بھی نکلے ہیں جبکہ اس وقت تھوڑا ہم باہر نکل کے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا ٹریفک بھی نہیں ہے. لوگ گھروں میں رہنے پہ زیادہ پریفر کر رہنا پسند کر رہے ہیں. ہم نے کافی محنت کی اور ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کے حالات حاضرہ پہ اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اور انشاءاللہ بہتر ہوگا اس پہ بھی پروگرام کریں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے لائک کیجیے اور شیئر. ایک دوسرے پروگرام تک خدا حافظ.